बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक विद हाशमी। नाज़रीन, आज हम आपके पास बहुत सारी अहम तरीन खबरें लेकर आए हैं और कुछ खबरें तो ऐसी हैं कि जो अभी तक वो ना सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं खुलकर, क्योंकि उनका ताल्लुक गुजरात से है, उनका ताल्लुक काफ लीग से है। अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 माह से काफ लीग सोशल मीडिया में बड़ी पॉपुलर हो रही है, बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है और हर दिन, हर आने वाले दिन के साथ साथ मुस्लिम लीग काफ के हवाले से कोई ना कोई बड़ी अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ भी होती है। नाजरीन, जैसा कि आपने आज न्यूज़ पे देखा कि सुबह से काफ लीग के हवाले से सारी न्यूज़ ही काफ लीग के हवाले से थी, लेकिन हम जो आपको एक बड़ी अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे वो ये कि काफ लीग के जो रहनुमा है NA-71 से मूसा लाई, जो शुजात हुसैन के भतीजे भी हैं, परवेज़ लाई साहब के भी ज़ाहिर है भतीजे भी हैं, भांजे भी हैं, और वो NA-71 से इलेक्शन लड़ने का इरादा भी रखते हैं। उनकी एक बड़ी झड़प हुई, बड़ी पुरजोर झड़प हुई, वहाँ पे फायरिंग और गाली गलौज और उसके अलावा पथराव भी हुआ गाड़ियों पे। उसकी तफसीलात हम आपको इन डिटेल एवरीथिंग आपको अभी हम डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा एक और न्यूज़, एक ऑडियो लीक हुई जिसमें चौधरी वजाहत हुसैन जो साबिक वफाकी वज़ीर, जो शजात साहब के छोटे भाई भी हैं और आजकल वो परवेज़ लाई वाले ब्लॉक में, मोनस लाई वाले ब्लॉक में उनके साथ हैं, उनकी अपने बेटे हुसैन लाई जो कि MNA हैं हुसैन लाई, उनके साथ एक ऑडियो लीक हुई जिसमें वो कोई तज़किरा कर रहे हैं अपनी एक PMLQ की खातून जो MNA है मिसेस फर्रुख खान, उनके बारे में कुछ डिस्कशन हो रही है। उसके बारे में मज़ीद हम डिटेल आपके साथ डिस्कस करेंगे कि उसमें उन्होंने क्या कहा और क्या बातें हुई। इसके साथ साथ कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसकी क्या सिचुएशन है उस पर भी थोड़ी बहुत डिस्कशन होगी। लेकिन पंजाब में निगरान वज़ीर आला के हवाले से हम आपको बताएं कि 17 जनवरी तक की डेट दी हुई है। बाई लॉ जो वो 3 दिन बनते हों उसमें इन्होंने नाम फाइनल करना है और वज़ीर आला पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। अभी तक नाज़रीन आपको बताते चले कि जब तक के टेकर सेटअप बाकायदा तौर पर आ नहीं जाता तो एक्टिंग जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो परवेज़ लाई ही होंगे। तो इस सिनेरियो में उन्होंने परवेज़ लाई साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने 3 नाम दिए जो हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से, PTI और काफ लीग के इत्तेहाद की तरफ से, और उन 3 नामों में जो नाम था अहमद नवाज़ सुखेरा साहब का नाम है और नासिर महमूद खोसा साहब का नाम है और एक मोहम्मद नसीर खान साहब हैं, उनका नाम है। और इसमें इन नामों में से जो नासिर महमूद खोसा साहब हैं उनके नाम पे नून लीग ने भी इत्तेफाक कर लिया कि वो ठीक है, और बकौल हाजा आसफ साहब के उन्होंने ख़ुद खोसा साहब के साथ रब्ता भी किया कि हमें आपकी शख्सियत पे एतबार है और आप काइंडली आप आ जाएँ एज ए केयर टेकर सेटअप में, आप वज़ीर आला आ जाएँ, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन ज़राए के मुताबिक जो नासिर महमूद खोसा साहब हैं उन्होंने माजरत कर ली केयर टेकर सेटअप में बतौर वज़ीर आला। तो ये सूरत हाल है। अब देखें होगा क्या इसमें। जो देखने में नज़र आ रहा है कि मुश्किल है कि सुबह तक कोई ये किसी हतमी नतीजे पर पहुँचे, क्योंकि 17 तारीख को रात 10 साढ़े 10 बजे तक इसका फ़ैसला करना है दोनों पार्टीज़ ने, हुकूमत ने और अपोजिशन ने। और अगर ये फ़ैसला ना कर सके, किसी नतीजे पर ना पहुँच सके, तो बिलाशुबा ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन में जाएगा और फिर इलेक्शन कमीशन जो दोनों तरफ से जो लिस्ट आई हैं, 3-3 नाम आए हैं, उनमें से को मुवाजना करके तो कोई एक नाम सिलेक्ट करेंगे, फाइनल करेंगे। तो वो जो भी होगा, अब ये एक दिन बीच में रह गया है, उसके बाद वो भी आ जाएगा कि केयर टेकर सेटअप में कौन आता है। इसके अलावा जो आज बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई उसकी हम डिटेल आपके साथ डिस्कस करेंगे काफ लीग के हवाले से, कि काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज़ लाई को पार्टी की बुनियादी रुकनीत से उनको बेदखल कर दिया, उनको नोटिस दे के, एक शो काज नोटिस दे के उनकी बुनियादी रुकनीत को मुअत्तल कर दिया। और उसकी वजह यह बताई जा रही थी कि इन्होंने कल सुबह एक इजलास बुलाया पार्टी के जो सीनियर कारकुनान हैं, जिसमें पार्टी के सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा, सीनियर नायब सदर चौधरी सालक हुसैन और सीनियर मरकज़ी लीडर चौधरी शाफ़े हुसैन ये उस इजलास में शामिल थे। तो उसमें यही डिस्कस किया गया कि रात गए जो परवेज़ लाई साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप या साफ़ियों से बातचीत के दौरान इस चीज़ का अंदिया दिया
کہ کاف لیگ اور ان کا وہ سارا جو گروپ ہے جو ان کے حامی افراد ہیں کاف لیگ میں، یہ لوگ کاف لیگ کو ضم کرنے جا رہے ہیں پی ٹی آئی میں، اور یہ کل شام تک اس کا فیصلہ بھی کر لیں گے۔ تو اس پہ ایکشن لیتے ہوئے انہوں نے پارٹی کا ایک اجلاس بلایا، ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ پرویز الہی صاحب نے اپنا علیحدہ اجلاس طلب کیا تھا، اور چودھری شجاعت حسین صاحب نے اپنا علیحدہ ایک اجلاس طلب کیا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا، اور اس فیصلے کے بعد جو شو کاز نوٹس ہے وہ ایک جاری کر دیا گیا پرویز الہی صاحب کو، اور شو کاز نوٹس میں ان کو 7 دن کا ٹائم دیا گیا کہ 7 دن کے اندر اندر پرویز الہی صاحب اپنی پوزیشن کو واضح کریں کہ وہ انہوں نے یہ بیان کیوں دیا، کیونکہ ایک پارٹی وہ پی ایم ایل کیو پنجاب کے صدر ہے، اور پنجاب کا صدر ایک صوبائی صدر نہ تو مرکزی صدر کو آرڈر کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ پوری پارٹی کو ضم کر سکتا ہے کسی اور پارٹی میں۔ تو یہ غیر قانونی اقدام ہے، اور اس پہ اپنی پوزیشن کو واضح کیا جائے۔ اگر وہ 7 دن کے اندر اندر اس نوٹس کا جواب نہیں دیتے تو نہ صرف ان کو مستقل طور پر معطل کر دیا جائے گا پارٹی رکنیت سے، بلکہ پارٹی کے جو آئین ہے اس کے تحت ان پہ قانونی کارروائی عمل میں لے کے آئی جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو کاف لیگ کے سیکرٹری جنرل ہیں طارق بشیر چیمہ، انہوں نے بھی 3 نوٹسز جاری کیے۔ پہلا نوٹس تو جاری ہوا چودھری شجاعت حسین کی طرف سے، جو پارٹی ہیڈ ہیں، جو صدر ہیں پارٹی کے۔ دوسرا جو نوٹس ہے، دوسرا، تیسرا اور چوتھا نوٹس جو ان سا ہے، وہ 3 نوٹس طارق بشیر چیمہ صاحب جو سیکرٹری جنرل پی ایم ایل کیو ہیں انہوں نے جاری کیے۔ وہ مونس لائی جو ایم این اے ہیں، ان کا نام تھا اس نوٹس میں حسین لائی جو ایم این اے ہیں، اور تیسرا کامل علی آغا۔ ان تینوں کو نوٹسز جاری کیے۔ جو کامل علی آغا صاحب سینیٹر ہیں، ان کو کچھ دن پہلے بھی ایک نوٹس جاری کیا تھا پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی سے متعلق، اور اب ان کو بڑا سیریسلی یہ نوٹس جاری کیے گئے کہ آپ نے جو پرویز الہی کے ساتھ ایک دوسری پارٹی میں ضم ہونے کا یا شمولیت اختیار کرنے کا جو ارادہ کیا ہے، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ نے جو یہ پوسٹ لی ہے، جو ایم این اے شپ ہے، یا آپ نے جو ووٹ لیا ہے وہ کاف لیگ کا ووٹ ہے، مسلم لیگ کا ووٹ ہے، جو سینٹ میں آپ کے پاس جو پوزیشن ہے وہ کاف لیگ کی وجہ سے ہے۔ تو اگر آپ نے کسی اور پارٹی میں شمولیت کرنی ہے یا چھوڑنا ہے تو آپ کو یہ جو پارٹی کی امانت ہے اسے واپس کرنا ہوگا، اسے لوٹانا ہوگا، اور آپ کو وہ اپنی پوزیشن سے، ایم این اے شپ سے اور سینیٹر شپ سے استعفیٰ دینا ہوگا۔ اگر آپ استعفیٰ نہیں دیتے، ان کو بھی 7 دن کا ٹائم دیا گیا ناظرین، اور انہوں نے مینشن کیا، جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے اس نوٹس میں، کہ اگر آپ 7 دن کے اندر اندر اپنی پوزیشن واضح نہیں کرتے اور استعفیٰ نہیں دیتے تو آپ کے یہ جو نوٹسز ہیں یہ وہ فارورڈ کر دی جائیں گا، یہ تمام تفصیلات الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور سینٹ کو، تاکہ آپ کی رکنیت کو اور آپ کی اس پوزیشن کو جو ہے معطل کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف جو پرویز الہی صاحب ہیں، انہوں نے اپنے جو حامی اراکین ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے، ان کے ہمراہ ایک اسپیشلی جس میں پنجاب کے رکن ہیں، جس میں پنجاب کے ایم پی ایز ہیں، اور ان کے بھائی چودھری وجاہت حسین وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ انہوں نے اجلاس کیا، لیکن اس اجلاس میں انہوں نے مشاورت کرنی تھی کہ ہم پارٹی جو ان سے ضم کرنا چاہ رہے ہیں کاف لیگ کو پی ٹی آئی میں، یا ہم شمولیت اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ کسی بھی حتمی نتیجے پہ نہ پہنچ سکے۔ دیکھیں اس پہ وہ حتمی فیصلہ کب دیتے ہیں، یا کیا اس میں ان کی سیاسی مصلحت ہو سکتی ہے، یہ آنے والے ایک آدھ دن میں پوزیشن واضح ہو جائے گی۔ لیکن جو چودھری صالح حسین جو سینئر نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے، انہوں نے اپنے بیان میں بتایا کہ جو پارٹی کو ضم کرنے کی جو ضد ہے وہ پرویز الہی کی نہیں، بلکہ یہ کسی اور کی ضد ہے۔ یہ جو پاکستان مسلم لیگ کاف کو جو پرویز الہی صاحب نے جو میڈیا پہ بیان دیا کہ وہ ضم کر دیں گے پی ٹی آئی میں، تو وہ ان کی اپنی خواہش نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا سوچ نہیں سکتے، اور ان کو کوئی بھی ایسا بیان دینے سے پہلے سوچنا چاہیے، اسپیشلی جو شجاعت حسین صاحب کے بارے میں، جو کہ پارٹی کے صدر بھی ہیں، جن کی وجہ سے پارٹی کا نام اور پہچان ہے، تو ان کے بارے میں عجیب و غریب بیانات دیتے ہوئے ان کو بڑا سوچ سمجھ کے بیانات دینے چاہیے۔ اور یہ کہ یہ پرویز الہی صاحب کی اپنی خواہش نہیں، بلکہ یہ کسی اور کی ضد ہے، اور بچوں کی ضد اور انا کی وجہ سے آپ اپنا سیاسی تشخص اور پارٹی میں خرابی پیدا مت کریں۔
یہ تو تھی ناظرین وہ صورتحال جو آج سارا دن نیوز میں بھی کچھ ڈیٹیلز آتی رہیں، لیکن اس کے بعد ہم ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد آپ کو بڑی جو اہم ترین نیوز جو ایک جھڑپ ہوئی کوٹلہ عرب علی خان میں موسیٰ لائی کی، اور کوٹلہ کے جو اہل کوٹلہ ہیں ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ ہم آپ کو بریک کے بعد سنائیں گے۔ کیپ واچنگ ہاٹ ٹاک وتھ ہاشمی۔ جی تو ناظرین، ہم آپ سے ذکر کر رہے تھے گجرات کے حلقہ NH-71 میں جھڑپ کے حوالے سے کہ وہاں NH-71 سے چودھری موسیٰ لائی ہیں کاف لیگ کے رہنما ہیں، جو کہ ارادہ رکھتے ہیں آنے والے الیکشن میں NH-71 سے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں وہ، اور اس کی وہ بڑی بھرپور تیاری بھی کر رہے ہیں۔ وہ پچھلے کچھ سالوں سے بڑی کمپین بھی ان کی جاری ہے، اور بڑے وہ دھواں دار وہاں پہ کام شام، بڑے منصوبے جو ان سے ہیں وہ ترقیاتی منصوبے اور فنڈز بھی جاری کروائے، بڑے کام شام بھی کروا رہے ہیں۔ اور ان کے جو وہاں پر جو اینٹی ہیں، ان کے جو مخالف ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے چودھری عابد رضا ہیں، چودھری عابد رضا کوٹلہ والے۔ وہ بڑا فیمس خاندان ہے، اور پنجاب میں دشمنی کے حوالے سے بڑا فیمس خاندان وہ مانا جاتا ہے کہ پنجاب کی ہسٹری میں جو سب سے طویل ترین دشمنی اور جس میں سب سے زیادہ لوگ قتل ہوئے وہ اسی خاندان کی دشمنی تھی۔ ہے ان کی پاس میں کچھ عرصہ پہلے صلح بھی ہوگی، لیکن اس فیملی کے بھی دو دھڑے تھے۔ ایک دھڑا مسلم لیگ کاف میں تھا، دوسرا دھڑا مسلم لیگ نون میں تھا۔ وہ 5 بھائی ہیں جس میں سے 3 ایک سائڈ پہ اور 2 مسلم لیگ کاف میں تھے۔ گزشتہ روز ناظرین وہاں پر جو چودھری موسیٰ لائی ہیں وہ کافی ایکٹیو ہیں سیاسی طور پہ پچھلے 2-3 سال سے، اور انہوں نے وہاں پہ ایک مقامی ہاسپٹل تھا جس کو انہوں نے اپنے دادا کے نام سے منسوب کیا، وہاں پہ اس کا افتتاح کرنا تھا بیسیکلی، چودھری ظہور لائی ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اور سم تھنگ لائک دیٹ۔ اس کے وہ بینر شینر لگے ہوئے تھے، انہوں نے اب جا کے وہاں پہ فیتہ کاٹنا تھا، لیکن ذرائع کے مطابق انہوں نے بڑا غلط ٹائم اور بڑا غلط دن چوز کیا وہ فیتہ کاٹنے کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی سرکاری اہلکار اس طرح سے موجود نہیں تھا کہ جیسے ایک سرکاری بلڈنگ ہے، سرکاری ہاسپٹل ہے، اس کا افتتاح کرنا ہے تو وہ اس محکمہ صحت سے ریلیٹڈ یا کوئی اس طرح کا کوئی بندہ نہیں تھا، بلکہ ان کا اپنا ذاتی اسکواڈ، گن مین اور کچھ پولیس کے اسکواڈ بھی تھے۔ اور دیکھنے والے ذرائع اور جو ان کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ لائی نہ تو اس وقت کسی سیاسی پوسٹ پہ ہیں، نہ وہ MP ہیں، نہ وہ MNA ہیں، تو وہ کس حیثیت سے وہاں پہ فیتہ کاٹنے آئے، اور یہ کہ ان کے ساتھ اتنا سرکاری پروٹوکول وہ کس وجہ سے تھا، حالانکہ ان کی ایک دن پہلے ان کے جو گورنمنٹ ہے جو پنجاب میں ان کے رشتہ داروں کی وہ بھی ختم ہو چکی تھی، اور ان کو یہ افتتاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور وہاں کے جو مکین ہیں، جو اہل کوٹلہ ہیں، ان کا کہنا تھا کہ اس ہاسپٹل کے لیے جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تھا، اس ہاسپٹل کے لیے جو جگہ تھی وہ بھی کوٹلہ کے باسیوں نے، کوٹلہ کے لوگوں نے دی، اس کے لیے فنڈز بھی فراہم کیے لوگوں نے، لیکن ابھی تک حکومت نے اس کے لیے کوئی فنڈنگ نہیں کی، کوئی ایسا فنڈ جاری نہیں کیا یا کوئی ایسا آرڈر جاری نہیں کیا کہ اس کا افتتاح کیا جائے باقاعدہ طور پہ۔ یہ ان کا اعتراض تھا، اس لیے جب وہ فیتہ کاٹنے کے لیے مونس لائی صاحب وہاں پر پہنچے تو جو اہل علاقہ تھے وہاں پہ وہ اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے شدید پتھراؤ بھی کیا، ان کے اوپر گالی گلوچ بھی کیا۔ انہوں نے اپنے سیلف ڈیفenس میں ظاہر ہے وہاں سے واپسی کا رخ اختیار کیا، اور وہ جلدی میں وہاں سے نکل گئے، اور ان پہ بڑا شدید آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، بڑی ویڈیوز، تصویریں، فوٹوز وائرل ہوئیں۔ وہ سننے سے تعلق نہیں رکھتی کیونکہ اس میں بڑی گالی گلوچ بھی غلیظ قسم کی گئی ہے ان کے خلاف۔ تو ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ کریں، تنقید کریں، سب کچھ کریں، لیکن یہ جو تشدد کی سیاست ہے ہمیں اس سے دور رہنا ہوگا، ہمیں اب چینج ہونا ہوگا۔ لیکن آپ اس میں کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز میں کہ وہ اپنے سیکیورٹی کے حصار میں وہ بھاگ رہے ہیں، اور اپنی گاڑی میں چلے گئے، پھر گاڑیاں وہاں سے ریورس ہوئیں، اور وہاں سے وہ ہوائی فائرنگ انہوں نے بھی کی، موسیٰ لائی جو ان کے گن مین اور جو پولیس اسکواڈ تھا ان کے ساتھ، انہوں نے ہوائی فائرنگ بھی کی۔ آگے سے لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ ہمارے سینوں پہ گولیاں ماریں، آپ ہوائی فائرنگ کیوں کر رہے ہیں، وہ بھی ویڈیوز میں سنا جا سکتا ہے۔ اور یہ ایونٹ کیوں ہوا اس کی ایک اور بنیادی وجہ بھی ہے، اس کے بعد وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو 2 دھڑے ہیں مسلم لیگ نون کے اور کاف کے اس علاقے میں، تو پہلے جو عابد رضا کوٹلہ جو MNA ہیں وہاں سے، وہ MNA صاحب کے جو 5 بھائی ہیں، چودھری عابد رضا کوٹلہ اور ان کے دوسرے جو چھوٹے بھائی چودھری تنویر
اور ان کے جو بھائی چودھری شبیر ہیں وہ تو نون لیگ میں ہے، لیکن ان کے جو دوسرے بھائی چودھری شاہد رضا کوٹلہ اور چودھری نعیم رضا کوٹلہ، یہ مسلم لیگ کاف کے ساتھ 2002 سے منسلک تھے، اور جب 2002 میں وزیر اعلیٰ بنے پرویز الہی، اور یہ ان کے سب سے پہلے مشیر بھی تھے، مشیر خاص تھے ان کے، اور بڑا ان کا کلوز ان کے ساتھ ریلیشن تھا، بڑے عرصے تک بڑا کلوز رہا۔ اور آج صبح تک، کل صبح تک ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جو چودھری نعیم رضا ہیں وہ مسلم لیگ کاف کے ساتھ ہی تھے، لیکن اچانک ایسی کیا تبدیلی آئی کہ وہ کاف کا ساتھ چھوڑ کے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ چلے گئے، اور جس کا اثر وہاں کی عوام پہ بھی پڑا، اور عوام نے مشتعل ہو کے وہاں پہ ایک قسم کا حملہ کر دیا موسیٰ لائی پر، اور موسیٰ لائی کو وہاں سے پھر ایمرجنسی میں نکلنا پڑا، اپنا سیلف ڈیفenس بھی کرنا پڑا انہیں۔ تو اس کے بعد پریس کانفرنس کی چودھری عابد رضا کوٹلہ نے، انہوں نے بتایا کہ میں اس وقت اسلام آباد میں تھا جب یہ واقعہ ہوا، مجھے فون پہ پتہ چلا، اطلاع ملی، میں نے DPO گجرات سے بھی رابطہ کیا۔ انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی اپیل کی کہ انہیں انصاف دلایا جائے، ہم اس چیز کا سیاسی جواب بھی دیں گے، اور اگر یہ لوگ بدماشی کریں گے تو ہمیں ہر طرح کا جواب بھی دینا آتا ہے۔ اور پھر ان کے جو بھائی ہیں جو ریسنٹلی کل صبح ہی جنہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ صلح کی، اور بڑی اچھی بات ہے، صلح کرنی چاہیے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف سائملٹینیسلی ناظرین، ایک طرف تو ایک خاندان میں صلح ہوگی، وہ بھائی ساتھ کٹھے ہو گئے، دوسری طرف کاف لیگ میں ایسی صورتحال بگڑی کہ وہ ایک دوسرے کو بھی نوٹس دے رہے ہیں، اور وہاں پہ یہ چیز بڑی جو سی دل ہراس چیز ہے۔ اور ہمارا تو سب کو مشورہ کے اتفاق میں برکت ہے، اور جیسے کہ جو شجاعت صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی ایک دو مرتبہ میڈیا پہ بھی آ کے کہا تو ہم خود ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اور سیاسی خاندان جو چودھری شافی حسین ہیں، انہوں نے بھی اپنے دو مختلف بیانوں میں کہا، دو مختلف انٹرویوز میں کہا کہ سیاسی خاندان ساتھ مل کے چلتے ہی اچھے لگتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے اس پہ ان کے اپنے کزن مونس لائی صاحب نے تو شاید عمل نہیں کیا، لیکن شاید ان کا یہ پروگرام چودھری نعیم رضا کوٹلہ نے دیکھ لیا تھا، اور نعیم رضا اور شاہد رضا نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سیاسی طور پہ اور اخلاقی طور پہ بھی الحاق کر لیا اور ان کے ساتھ وہ جا ملے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کو موسیٰ لائی کو وہاں پر یہ ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا، اور وہاں پہ ان کی جو بھی آج حالات بنے وہ آپ کے سامنے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ایک اور بڑی افسوسناک، مجھے بڑا دکھ ہوا ایک آڈیو لیک سن کر، اور وہ آواز سے، کیونکہ میں ظاہر ہے ان لوگوں کے ساتھ سیاسی لوگ ہیں، ہماری میل جول ملاقات رہتی ہے، یہ آڈیو فرینزک ہوگی یا بعد میں ہوگی اس کا پتہ چلے گا، لیکن اگر یہ سچ ہے تو کیونکہ اس میں جتنے بھی کردار ہیں ان ساروں سے میں مل بھی چکا ہوں، ان سے بات بھی کر چکا ہوں، اور وہ سارے بڑے پڑھے لکھے اور بڑی اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، اور انہیں ایسی ڈسکشن فون پہ نہیں کرنی چاہیے تھی، سیاسی لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، جس میں چودھری وجاہت حسین صاحب کاف لیگ کے بڑے سینئر لیڈر ہیں، وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، وہ اپنے بیٹے حسین لائی جو کہ MNA ہے، اس وقت سٹنگ MNA ہے، ان سے مخاطب تھے، اور وہ ڈسکشن ہو رہی تھی پارٹی کی جو پوزیشن ہے نیشنل اسمبلی میں، کہ اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو اس میں ہمارے ووٹ، ہم کیونکہ مونس لائی صاحب پارلیمانی لیڈر ہیں کاف لیگ کے، تو وہ پارلیمانی لیڈر، لیکن پارلیمانی لیڈر کا جو فیصلہ ہے اس وقت قابل قبول ہوتا ہے کہ جب وہ اکثریتی فیصلہ ہو۔ تو چونکہ 5 ممبرس ہیں کاف لیگ کے اس وقت قومی اسمبلی میں، جس میں سے 2 تو یہ کزنز حسین لائی اور مونس لائی ایک سائڈ پہ ہیں، اور دوسری طرف طارق بشیر چیمہ، چودھری سالک حسین اور مسز فرخ خان جو خاتون MNA ہیں مسلم لیگ کاف کی، وہ ایک سائڈ پہ ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ اب 3 لوگ ایک سائڈ پہ ہیں، جو اکثریتی فیصلہ ہے، چاہے پارلیمانی کمیٹی ہو یا نہ ہو، اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ مانا جائے گا، اور اوپر سے جو کاف لیگ کے صدر بھی جو شجاعت حسین ہے وہ بھی PDM کی طرف ہیں، اگر وہ شہباز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں تو انہی کا فیصلہ مانا جائے گا۔ تو اسی پہ وہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ وہ محترمہ کے بارے میں۔ تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو مسز فرخ خان ہے، یہ PMLQ خواتین ونگ کی صدر بھی ہیں، اور بہت عرصے سے، ایک طویل عرصے کے ساتھ ان کی بڑی جدوجہد ہے، سیاسی جدوجہد ہے، اسپیشلی کاف لیگ کے حوالے سے انہوں نے بڑے کام کیے، اور وہ بڑی مقبول خاتون ہیں
اسلام آباد میں مقیم ہے. میری اپنی کافی دفعہ کا بے شمار ملاقاتیں ان سے ہو چکی ہیں اور میں نے ہر ملاقات میں ان کا ایک شخصیت کا ایک اچھا پہلو اور ایک بڑا زبردست پہلو پایا, اور بڑی شاندار خاتون ہے. اور بڑی کم خواتین ایسی ہیں کہ جن سے لوگ امپریس ہوتے ہیں, اور ہم جب بھی ان سے ملاقات کی وہ ایسی ایجوکیٹڈ اور پڑھی لکھی خاتون ہے کہ ان سے بڑے متاثر ہوئے بغیر ہم نہ رہ سکے. یہی وجہ تھی کہ ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے جو شجاعت حسین صاحب نے 2018 میں ان کو مخصوص نشست پہ پی ایم ایل کیو کے لیے MNA کے لیے منتخب کیا ان کو. تو ابھی ان کی جو پوزیشن ہے پارٹی میں, ان کی جو ایک وہ سیٹ ہے MNA کی, وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ ایک ووٹ کا ہی ڈفرینس ہے. اگر اعتماد کا ووٹ لیا جاتا ہے اور کوئی ایک ووٹ ادھر سے ادھر ہو جائے تو وہ شہباز شریف صاحب کے لیے بہت خطرہ ہے. تو اسی خطرے کو بھانپتے ہوئے جو وجاہت حسین صاحب حسین لائی صاحب کے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے کہ وہ خاتون ہے, وہ بڑی بزرگ ہیں, تو وہ بڑے نازیبا الفاظ انہوں نے بولے جو ان کو نہیں بولنے چاہیے تھے. ظاہر ہے ان کا بھی ایک تعلق رہا ہے, ایک پارٹی کے وہ لوگ ہیں, اور آپس میں اس طرح ان کے لیے نہیں کہ جن کو غائب کروا دیا جائے یا ان کو ہالیڈیز پہ بھیج دیا جائے. ان کو غائب کروانا کوئی اتنا کام نہیں ہے, وہ لاہور آئیں تو ان کو بس غائب کروا دیں, یہ کریں وہ کریں. تو ناظرین یہ بڑی افسوسناک تھی مجھے ذاتی طور پہ, کیونکہ ان سارے کریکٹر سے میں مل چکا ہوں, ان کو میں جانتا بھی ہوں, ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کو بھی میں جانتا ہوں, اور کم سے کم میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ یہ لوگ ایسی بات کریں. ماشاءاللہ حسین لائی صاحب بھی بڑے ینگ لیڈر ہیں, بڑے اچھے انسان ہیں, میں ان کو بڑا لائک کرتا ہوں, بڑا پسند کرتا ہوں کہ ایسے پڑھے لکھے جو ینگ لیڈران ہیں وہ آنے چاہیے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ بھی اپنے ظاہر ہے ابھی والد صاحب سے بات کر رہے تھے, ان کے بھی تھوڑے انفلوئنس کا بھی شکار ہیں. تو مونس لائی صاحب ان کے بڑے بھائی بھی کزن بھی ہیں, اور ان کا بھی ظاہر ہے انہوں نے تو ان کی بات سن کے مشورہ چلنا ہوتا ہے. لیکن یہ جو بھی ہے اس طرح اپنی کسی ظاہر ہے وہ بھی ایک خاتون جو آپ کی لیڈر ہیں پارٹی کی MNA ہیں, ان کے بارے میں اس طرح کے خیالات رکھنا یا کوئی اقدام کرنا یہ بالکل بھی سیاسی طور پہ بھی اور اخلاقی طور پہ بھی یہ بات موضوع نہیں ہے. تو ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں اور اس کا بھی احتجاج کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو جاتے جاتے پروگرام بڑا آج کل لمبا ہو گیا, ہم بتاتے چلیں کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے, اس کے بارے میں تھوڑی سی اپڈیٹ دیں گے کہ وہ جتنے انتخابات میں جو ابھی تک جو رزلٹ آئے سارے, اس میں آلموسٹ پیپلز پارٹی ون کر رہی ہے, پیپلز پارٹی ٹاپ لیڈ پہ ہے. دوسرے نمبر پہ جو جماعت اسلامی ہے, اور تیسرے نمبر پہ PTI ہے. خیر مجھے اس کے ساتھ نا ایک وہ واقعہ یاد آ گیا, واقعہ نے لطیفہ ایک یاد آ گیا, بچپن میں ہم سنا کرتے تھے, آج اچانک وہ رزلٹ دیکھ کے یاد آ گیا کہ وہ کوئی صاحب کہہ رہے تھے سوشل میڈیا پہ, کسی نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ PTI تیسرے نمبر پہ آئی. تو وہ ایک بچہ تھا اسکول سے, وہ دوڑا دوڑا گھر آیا اپنے والد صاحب کو, اس نے بڑی خوشی سے, انہوں نے کہا پاپا میں کلاس میں 3rd آیا ہوں. اس نے بیٹے کو پاس بٹھایا, بڑا پیار کیا, کوئی نام دیا, کوئی پیسے شیسے بھی دیے. تو انہوں نے کہا بیٹا کلاس میں بچے کتنے تھے؟ تو بچے نے بڑا مسکراتے انہوں نے کہا پاپا 3 بچے تھے کلاس میں. تو بات یہ ہے کہ ابھی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ اس وقت جو MQM ہے, MQM نے پارٹی سے ایک رات پہلے جو الیکشن سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا, تو پیچھے 3 ہی جماعتیں تھیں. تو اس میں ٹاپ پہ پیپلز پارٹی آ گئی, دوسرے نمبر پہ وہ جو جماعت اسلامی ہے وہ آ گئی, اور PTI تیسرے لیکن آخری نمبر پہ آئی. تو خیر یہ ایک ساتھ میں نے کہا بڑی سیریس ٹاک ہو گئی ہے, تو ایک یہ مذاق کا پہلو بھی آ گیا. تو اس کا حقیقت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی میرا مقصد کسی کو قطعاً کو شرمندہ کرنا یا کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن ازرا مذاق اچانک وہ بچپن کا ایک لطیفہ میرے ذہن میں آ گیا. تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اور بھی بہت ساری خبریں ہیں ان خبروں سے ریلیٹڈ, لیکن وہ ہم پارٹ 2 میں آپ کو ضرور کل کے پروگرام میں شیئر کریں گے, آپ کے ساتھ مزید اپڈیٹ شیئر کریں گے. اور مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور اب ہمیں آپ اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.